यूरोपियों ने जो किया यहूदियों के साथ, उसकी सजा फिलिस्तीनियों को क्यों भुगतनी पड़ रही? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स अपने कॉलम लिखने वालों को, अपने यहां काम करने वालों को नौकरी से इसलिए निकाल रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन में सीज फायर के हक में रिजोल्यूशन पर दस्तखत किए या फिलिस्तीन पर होने वाले हमले की मुखालफत की, कि जिस बुजुर्ग को पानी पिलाते हुए दिखाया गया था अगले मिनट उसको गोली मार दी गई। इजराइल बार बार कह रहा है कि गाजा पट्टी में जो भी मौतें हो रही हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी हमास की है, क्योंकि हमास ने जबरदस्ती लोगों को गाजा पट्टी में रोका हुआ है। फिलिस्तीनी बच्चों को शुरू से यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता है। यह कहा जा रहा है कि हमास को जड़ से उखाड़े बिना बात बनने वाली नहीं है। अरब के मुल्कों की इतनी ही हमदर्दी है फिलिस्तीनियों के साथ, तो वो अपने यहां क्यों नहीं ले लेते? नाटो के प्रवक्ता ने जरूरी समझा कि बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहें कि उनको इसकी पक्की खबर है कि अल शिफा हॉस्पिटल हमास का मिलिट्री सेंटर था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें उनसे सहाफी ये सवाल कर रहे हैं कि यह खबर आपको कैसे मिली, और वो कहती हैं कि ये हमें अपनी इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स हमसे मिली। और फिर उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या आप लोग वहां मौजूद थे, क्या अमेरिका के लोग वहां मौजूद थे? और वो साफ कहती हैं, और इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इजरायलियों की तरह झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो साफ कहती हैं कि नहीं, हमारे लोग माने। फिर उनसे पूछा जाता है कि यह जो इनपुट है, क्या यह इनपुट आपके लोगों ने दिया, अमेरिका के लोग दे रहे हैं? और वो कहती है नो, we have no boots on the ground, we have no boots on the ground, लेकिन हमको ये खबर है। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह बात जो इजराइल उनको बतला रहा है, उस बात को वो ज्यों तक त्यों दोहरा रहा है। और जब आज इसके लिए मेरे पास सचमुच अल्फाज नहीं है कि मैं किस विशेषण का इस्तेमाल करूं। शर्मनाक है, घिनौना है, क्रूर है, बेरहमी है, बेहिसी है, क्या है, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के नुमाइंदे निकलकर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अस्पतालों पर हमला होना चाहिए, जिसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को जब ये पिटीशन की गई कि आप ये दरख्वास्त करें कि हॉस्पिटल पर हमला ना हो, तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसी दरख्वास्त, ऐसे पिटीशन करने से इनकार कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि डॉक्टर ये कहने से इनकार कर दें कि अस्पतालों पर हमला नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने जो कसम खाई थी उस कसम का क्या? जर्मनी के मुखिया हों, इंग्लैंड के हों या अमेरिका के, वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। कल अमेरिका में इजराइल के पक्ष में एक रैली की गई। मैं इजराइल के पक्ष में कह रहा हूं क्योंकि उस रैली का नाम भी था रैली फॉर इजराइल, लेकिन वो इजराइल की सरकार जो भी कर रही है उसके पक्ष में की गई। और उसमें अमेरिकन सीनेट के जो स्पीकर हैं, चीफ हैं, वे खड़े होकर कह रहे हैं कि कॉल्स फॉर जस्ट सीज फायर आर आउटरीचेस। जंग बंदी की मांग कब से आउटरीचेस हो गई? कब से यह बात आउटरीचेस हो गई कि हम कहें कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, मौतें नहीं होनी चाहिए, कत्ल नहीं होने चाहिए? और जब उनसे कहा जाता है कि सीज फायर का मतलब है कि दोनों तरफ से सीज फायर, तो वो कहते हैं कि नहीं, शर्त यह होनी चाहिए कि हमास जो बंधक हैं उन बंधकों को वापस कर दें। बंधक वापस होने चाहिए, किसी भी सिविलियन को बंधक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि इजराइल की जेलों में जो तकरीबन 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधक हैं और गिरफ्तार हैं, उन्हें भी इजराइल रिहा करे, फौरन रिहा करे। और वे 7 अक्टूबर के पहले गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से हजारों लोग। हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ दरअसल हमास के चलते हो रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि गाजा पट्टी में जो भी मौतें हो रही हैं
ان کی پوری ذمہ داری حماس کی ہے، کیونکہ حماس نے زبردستی لوگوں کو غزہ پٹی میں روکا ہوا۔ بیچارہ اسرائیل، وہ دنیا کی سب سے سبھی سیناؤں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے فون کرتے ہیں، لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائیں، اب ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ ہم اس کے پورا احتیاط برتتے ہیں کہ ہمارے حملے کے سامنے کوئی سویلین نہ آئے، لیکن دقت یہ ہے کہ غزہ پٹی میں وہ سویلین اور حماس کے بیچ میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے راشٹرپتی نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ مائن کامف کی کاپی لے کر کہا کہ یہ ہٹلر کی جو آٹوبایوگرافی ہے، یہ آتم کتھا بچوں کے کمرے سے برآمد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ بچوں کے کمرے سے ہٹلر کی آتم کتھا برآمد ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہے۔ آپ جو آلوچنا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اسرائیل کے جو منتری ہیں، اسرائیل کے نیتا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں کوئی بھی نردوش نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ غزہ کے لوگ انوسنٹ ہیں، غزہ میں کوئی بھی سویلین انوسنٹ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے منتریوں نے کہا کہ ہر وہ ویکتی ہمارا ٹارگٹ ہے جو حماس میں ہے، جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، جو اس کو لے کر خوشی منا رہا ہے، جو مٹھائی بانٹ رہا ہے، ہر کوئی ٹارگٹ ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے بچے لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہیں کیونکہ غزہ پٹی میں اور ویسٹ بینک میں فلسطینی بچوں کو شروع سے یہودیوں سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ نیتن یاہو بار بار یہ بیان دے رہے ہیں، اور یہ بیان یورپ کی طرف اور امریکہ کے لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں، جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی دراصل ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے، یہ لڑائی ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم یورپ کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ، یہ جو بربر فلسطینی ہیں، یہ بربر فلسطینی پہلے ہمیں ختم کریں گے، یہ ہمیں چھوٹا شیطان کہتے ہیں اور آپ کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے، اور ہم جو یہ جنگ کر رہے ہیں، یہ جنگ ہم، اور انہوں نے کہا کہ this is a war between good and evil, good and bad۔ یورپ کے لوگوں کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے جنگ چل رہی ہے، اور اس لیے جب فرانس کے میکرون نے کہا یہ برداشت کے باہر ہو رہا ہے، تو نیتن یاہو نے ان کو بھی چیتونی، نیتن یاہو کے آپ ہر بیان کو سنیے جس میں دھمکی ہے، اور وہ دھمکی یورپ کے لیڈرز کو ہے اور ان تمام لوگوں کو دی جا رہی ہے جو یہ کہنے کی ہمت جٹا پا رہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، اس کو نیتن یاہو دھمکی دے۔ لیکن اب یہ بات بھی بہت صاف ہے، اور یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جنگ دراصل، اس جنگ میں امریکہ شامل ہے۔ اگر یہ جنگ ہے تو اس حملے میں امریکہ شامل ہے۔ امریکہ اگر اس وقت لگاتار ہتھیار بھیج رہا ہے، لگاتار پیسے بھیج رہا ہے، اور یہ امریکہ ایکسپشنل طریقے سے کرتا ہے، جو اس بار اس نے کیا ہے کہ وہ کوئی بھی شرط نہیں لگائے گا کہ آپ اس پیسے کا اور یہ جو ہم آپ کو مدد کر رہے ہیں، اس مدد کا کیسے استعمال کریں، اس پر امریکہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی اسرائیل اس کا جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے فلسطینیوں کے خلاف۔ مسئلہ کبھی بھی حماس نہیں تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کو جڑ سے اکھاڑے بنا بات بننے والی نہیں ہے، لیکن مسئلہ حماس نہیں ہے، اور یہ اس سے صاف ہے کہ ویسٹ بینک میں تو حماس نہیں ہے، ویسٹ بینک میں تو امریکہ اور اسرائیل اور یورپ کی پسندیدہ سرکار۔ پھر ویسٹ بینک میں کیوں لگاتار فلسطینیوں پر حملہ ہو رہا ہے؟ کیوں ویسٹ بینک میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں ویسٹ بینک میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے ٹینک نے ویسٹ بینک کا وہ اسمارک ڈھا دیا جو یاسر عرفات کا اسمارک تھا؟ وہاں کون سا حماس؟ اس سے بات بہت صاف ہے۔ اور یہ بات اسرائیل کے کرشی منتری نے کہی، اسرائیل کے راشٹرپتی نے کہی، اسرائیل کے سنسکرتی منتری نے کہی، ہیریٹیج منسٹر، کہ ہمارا ارادہ غزہ کو پوری طرح صاف کر دیں، ہمارا ارادہ غزہ کو ڈی پاپولیٹ کرنے کا ہے،
وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عرب کے ملکوں کی اتنی ہی ہمدردی ہے فلسطینیوں کے ساتھ تو وہ اپنے یہاں کیوں نہیں لیتے؟ اور یہ بھی صلاح دے رہے ہیں سنکھیا بتلا کر کہ اتنے کو بانٹ لیجیے آپس میں. یہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ سینائی میں ان سب کو بھیج دیا جائے اور وہاں ٹینٹ سٹی لگا دی جائے اور اس کے بعد ہم غزہ کو ری ماڈل کریں گے. ان کے پاس نقشہ موجود ہے کہ غزہ کو وہ کیسے ری ماڈل کریں. ویسٹ بینک میں لگاتار سیٹلرز اپنی پریزنس بڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے آئی ڈی ایف ہے. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہ ویڈیو بنانے میں بھی زائنسٹ کو کوئی شرم نہیں ہے. جس ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہارا گھر لینے آیا ہوں اور اگر تم مجھے اپنا میں تمہارا گھر لوں گا اور اگر مجھے نہیں ملے گا تو کوئی اور تمہارا گھر. یہ سب کچھ اتنی ڈھٹائی سے اس طرح سب کے سامنے ہو رہا ہے. اور کیوں پوری دنیا خاموش ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کہتی ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ بہت برا ہوا تھا, ہٹلر نے بہت برا کیا. تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے فلسطینیوں کی طرف سے کہ یورپیوں نے جو کیا یہودیوں کے ساتھ اس کی سزا فلسطینیوں کو کیوں بھگتنی پڑی؟ یورپیوں نے سارے یہودیوں کو جہاز میں بھر کر کیوں فلسطین کی طرف دھکیل دیا؟ اور کیوں اب جرمنی کے شولز کا بیان میں کل پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا, اس جرمنی میں یہودی اب نہ کے برابر بچے اور جرمنی اپنی گلٹ کو بچانا چاہتا ہے اور دوسرے اپنی نفرت کو بھی چھپانا چاہتا ہے جو نفرت مسلمانوں کے خلاف ہے. کیونکہ یہودی تو وہاں نہیں دکھتے لیکن مسلمان دکھتے ہیں اور اس لیے اس بہانے جو مسلمان विरोधी نفرت ہے وہ نفرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں جو سب سے طاقتور لوگ ہیں وہ اس دنیا کے سب سے کمزور لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہ ایک ایسا منظر ہے جو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر اور باقی تمام جگہوں پر. واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, امریکہ کے ٹیلی ویژن چینلز, بی بی سی اور تمام بڑے چینلز, یہ تمام اخبارات اور چینلز کھلے عام اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, اسرائیل کے اس حملے کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہمارا بھروسہ ان تمام اداروں سے اٹھ گیا جن اداروں کے پاس ہم کبھی درخواست لے کر جاتے تھے کہ دنیا کے اس حصے میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے, ہم آپ کے پاس آئے. ہم نہیں جا سکتے. یورپین یونین, امریکہ کے سینیٹرز, نیو یارک ٹائمز, اور نیو یارک ٹائمز میں چھپے کسی بھی آرٹیکل کی آتھینٹسٹی میرے سامنے جائے. اگر نیو یارک ٹائمز اپنے کالم لکھنے والوں کو, اپنے یہاں کام کرنے والوں کو نوکری سے اس لیے نکال رہا ہے کہ انہوں نے فلسطین میں سیز فائر کے حق میں ریزولوشن پر دستخط کیے یا فلسطین پر ہونے والے حملے کی مخالفت کی, یہ صرف وہاں نہیں ہو رہا ہے, ہارورڈ میں, ییل میں, یہ ساری جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں جو اس بات کا دعویٰ کیا کرتی تھی کہ ہمارے یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے, اور امریکہ جو فریڈم آف اسپیچ کو کا جھنڈا اونچا کیا رہتا تھا, اب وہاں فلسطین کا نام لینا ایک جرم ہے. آپ کی نوکری چلی جائے گی, اگر آپ چھاتر ہیں تو آپ کو کل نوکری نہیں ملے گی. یہ امریکہ اور یورپ کا حال ہے. تو یہ جو اسرائیل کا حملہ ہے فلسطین پر, اور میں فلسطین کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ صرف غزہ پٹی نہیں ہے جیسا جان دیئر نے کہا اور باقی ساتھیوں نے کہا, ویسٹ بینک کو اپنا بھولیے. ویسٹ بینک جس کو پوری طرح سے, جس کی شکل بدل دینے کا ارادہ اس غزہ کے آڑ میں کیا جا رہا ہے اور جس پر زیادہ بات نہیں ہو رہی دنیا, اور ان ساری تصویروں کو یاد رکھیے کیونکہ آج ہم لوگ جنہوں نے ہٹلر کو نہیں دیکھا, ہم وہ فلمیں دیکھتے اور فلم دیکھ کر ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی کروڑتا کس حد تک جا سکتی ہے, کس حد تک وہ پلان کر سکتی ہے, کس حد تک کیا انسان کے چمڑے سے لیمپ بنانے کی بات سوچی جا سکتی ہے, بیمار آدمی پر ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ سب دیکھ کر ہم سہر جاتے ہیں. لیکن آج جو اسرائیل کے لوگ کر رہے ہیں, زائنسٹ کر رہے ہیں, میں اسرائیل کے سارے لوگوں کو شامل نہیں کرتا, زائنسٹ کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے یہ ساری کروڑتا ابھی ہمارے سامنے ہو رہی ہے.
اسرائیل ایسی فوٹوگرافس ایسی ویڈیو بناتا ہے جس میں وہ دکھائی پڑے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے سپاہی ایک ضعیف آدمی کی بزرگ کو پانی پلا رہے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کو دکھایا جاتا ہے دیکھیے آئی ڈی ایف کے لوگ کتنے ہم درد مند ہوتے ہیں، کتنے سویلائزڈ ہیں، لیکن فوراً ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ جس بزرگ کو پانی پلاتے ہوئے دکھایا گیا تھا اگلے منٹ اس کو گولی مار دی، جس بزرگ عورت کو پانی پلاتے دکھایا گیا تھا اگلے منٹ اس کو گولی مار دی۔ آج صبح بھی میں نے وہ تصویر دیکھی جس میں ایک بزرگوار جو اپنے پریوار سے بچھڑ گئے تھے اس میں، اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ویڈیو آئی ڈی ایف نے بنایا جس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر رہا ہے، اگلے ویڈیو میں وہ مرے ہوئے، ان کو گولی مار دی۔ اس وقت اگر دنیا کا کوئی سب سے کرور نظام تو اسرائیل کا نظام، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو بھی اس وقت اسرائیل کی سرکار کے ساتھ کھڑا ہے وہ انسانیت کے خلاف یہ جو جرم ہو رہا ہے اس جرم میں بھاگیدار ہے۔ ہلری کلنٹن کہہ رہی ہے کہ نہیں کسی سیز فائر کا بھی سوال نہیں اٹھتا، کیونکہ آپ نہیں جانتے حماس کیا ہے، سیز فائر ہوتے ہی حماس اپنے آپ کو ری گروپ کرے گا، ری آرم کرے گا، اور یہ بڑی خطرناک بات۔ ہلری کلنٹن کا وہ بیان آپ یاد کیجئے جس میں وہ روس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو وار کرائمز میں شامل مانا جائے گا اگر آپ نے ہسپتالوں پر بم گرایا۔ آج کلنٹن کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ الشفا پر اور غزہ کے جیسا کل تک کی ہماری خبر تھی کہ غزہ کے لگ بھگ سارے ہسپتال اب بیکار ہو گئے۔ پرسوں تک کی خبر یہ تھی کہ 35 میں 18 پرسوں یا 3 دن پہلے کہ 35 میں 18 ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ کل الشفا میں ساموہک قبر بنائی گئی جس میں سینکڑوں بچوں اور عورتوں کو دفن کیا ہے۔ الشفا میں لاشیں بھری ہوئی ہیں اور ڈاکٹرز کا دھیرے جواب دے گیا، پھر بھی بہادر ڈاکٹر وہاں موجود ہیں۔ الجزیرہ میں ڈیموکریسی ناؤ یا الجزیرہ میں اس ڈاکٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ آخر میں نے پڑھائی کیوں کی ہے، اور اگلے دن میں نے خبر پڑھی کہ اس ڈاکٹر کو مار دیا۔ جو ملک ایسا کرے اس ملک کو اپنے آپ کو انسانوں کا ملک کہنے کا حق ہے، اور ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے کہ ہم ہندوستانی جو اس دنیا کے پہلے ملکوں میں تھے جس نے فلسطین کا وجود قبول کیا، جس نے فلسطین کی آزادی کے لڑائی کو مانا کہ وہ ایک جائز لڑائی ہے، آج ہندوستان آدھیکارک طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہندوستان یدھ ورام کے لیے، شانتی جنگ بندی کے لیے، سیز فائر کے لیے متدان نہیں کر پایا، اس نے اپنے آپ کو متدان سے الگ کر دیا۔ ہم سب کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور باقی تمام چیزوں کا پتہ ہے اور اس کے بارے میں یہاں بات کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا، لیکن میرے چھاتر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر ایسا کیوں ہے کہ دلی میں ہم کوئی جلوس نہیں نکال سکتے فلسطین، اور وہ چھاتر مسلمان نہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں اگر یہ مسئلہ مسلمانوں کا بھی ہوتا تو بھی باقی لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہودی کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ، تھوڑا یہودی کھڑے ہیں، باقی یہودی کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ دراصل انصاف اور ناانصافی کے بیچ چل رہا ہے، یہ دراصل ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، یا آزادی اور غلامی کے بیچ چناؤ کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی بھی ایک ملک غلام بچا ہوا ہے تو باقی آزاد ملکوں کو سر اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر دکشن افریقہ کے نسل بھید کے خلاف ہم اس کے ساتھ ہو سکتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس وقت ہم فلسطین کے آزادی کے سنگھرش میں اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس سے ابھی کی فوری مانگ یہ ہے یدھ ورام کو، ہم سارے لوگ یہاں جو اکٹھا ہیں، ہم سارے لوگوں کو اس بات میں کوئی بھی الجھن نہیں، یدھ ورام ہونا چاہیے، اور یدھ ورام اس لیے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایک انسانی موت، انسانی جان گنوائی نہیں جانی چاہیے۔
ہر انسانی جان بہت ہی قیمتی ہے، ہر بچے کی جان ہمارے لیے قیمتی ہے، ہر آنے والا بچہ ایک نعمت ہے اور اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، پوری دنیا کے سارے لوگوں کا فرض ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ایک بچہ صرف اپنے ماں باپ کے پالے نہیں پلتا، اس کو پوری دنیا پالتی ہے۔ اس لیے یدھ ویرام سب سے پہلی ضرورت ہے، اور جو بھی یدھ ویرام کا وروଧ کر رہا ہے وہ ایک طرح سے اس وار کرائم میں، اس یدھ اپرادھ میں شامل ہے۔ تو ہم سب ابھی فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں، ہم یدھ ویرام کے پکش میں ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں اور جو انسان دوست لوگ ہیں، وہ سارے لوگ یہ ہمت کر پائیں گے کہ نکل کر باہر اس بات کو کھلے گلے سے کہہ سکیں کہ ہم فلسطین کی جنتا کی عزت کے ساتھ سر اٹھا کے کھڑے رہنے کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہندوستان کو بھی ان ملکوں کے قطار میں شامل ہونا چاہیے جو ملک ابھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتہاس فیصلہ کرتا ہے اور اتہاس فیصلہ کرے گا، لیکن ہم اتہاس کے بھروسے اپنے آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے، اور اس طرح ہم بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر نظر اٹھا پائیں گے کہ نہیں، سوال اس کا بھی۔ تو اس وقت چرچا کا وقت نہیں ہے، اس وقت یدھ ویرام کی مانگ کرنے کا وقت ہے اور اس کے آگے بڑھنے کا۔